सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक नई जासूसी उर्दू कहानी जिसका नाम है क्रॉस फायर। ये क्रॉस फायर की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जीप झटके से रुकी तो उसकी आंख भी खुल गई। 40 घंटों के मुसलसल सफ़र ने उसे थका डाला था और अब तो उसने बाकायदा ऊँघना शुरू कर दिया था, जबकि उसके दोनों साथी गुज़िश्ता 2 घंटों से लंबी तान कर सो रहे थे। ताहिर के लिए मुसलसल हालत बेदारी में रहना तो अब मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि जीप का ड्राइवर और उनका निगहबान शायद बहरे थे, या फिर उन्हें बाकायदा हिदायत की गई थी कि वो एक दूसरे के अलावा और किसी से कोई बात नहीं करेंगे। 2-3 मरतबा ताहिर ने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर मौजूद उस नौजवान से, जिसने अपना नाम चक्रवती बताया था, बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि चक्रवती उसे चक्कर दे रहा है। वो बादल नखास्ता ही उसके सवालात के जवाबात हूँ हाँ में दे रहा था और उसे बज़ाहिर यही तासुर दे रहा था कि अगर वो खामोश रहे तो दोनों की सेहत के लिए अच्छा है। ताहिर ने इस बात का अंदाज़ा बहुत पहले ही उससे इब्तदाई मुलाकात पर लगा लिया था कि उसने अपना नाम गलत बताया है, क्योंकि वो बंगाली नहीं लगता था, जबकि चक्रवती अमूमन बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। मुमकिन है उसका बाप बंगाली हो और माँ पंजाबी हो। उसने सोचा, जहन्नुम में जाए, मुझे उससे क्या लेना देना। बिला आखिर उसने खुद ही झुंझुला कर अपने आप से कहा और इस मसले पर सोचना ही बंद कर दिया। अचानक ब्रेक लगने से उसके दोनों साथी हड़बड़ा कर उठ बैठे और अब वो वजाहत तलब नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ आराम कर लें, आप लोग थक गए होंगे। चक्रवती ने उनकी तरफ गर्दन घुमाकर बड़ी शान बेनियाजी से कहा। थैंक यू महाराज, सलीम ने कहा। ताहिर समझ गया कि अब वो अपने टारगेट एरिया में पहुंच चुका है, क्योंकि रास्ते में एक जगह उसने सड़क के किनारे लगे एक संगे मील पर डेरा दून 20 किलोमीटर पड़ लिया था। वो जानता था कि अब उनका बाकी सारा सफ़र रात के अंधेरे में होगा, क्योंकि दुश्मन ने उन्हें बतौर एजेंट तो कबूल कर लिया था, लेकिन बतौर दोस्त वो उन्हें कभी नहीं अपना सकते थे। वो किसी भी मुसलमान पर, खा वो भारतीय ही क्यों ना हो, वो एतबार नहीं कर सकते थे। ये उनकी तरबियत थी। उन्हें सिखाया गया था कि मुसलमान पर जब एतबार करोगे धोखा खाओगे, और वो नस्ल दर नस्ल इसी मकूले को मानते चले आ रहे थे। जीप कदरे कुशादा थी। ये रूसी जीप थी जिसे शायद इस मकसद के लिए तैयार किया गया था कि वो अपने एजेंटों को मुतल्लिका मुकाम से वसूल करके उन्हें टारगेट एरिया तक पहुंचाए, क्योंकि उसके शीशों का रंग बहुत गहरा था, जिनके आर पार बहुत कम दिखाई देता था। वो तो भला हो उसके साथियों का, जिन्होंने गुज़िश्ता 40 घंटे में 8-10 मरतबा जीप को कभी खाना खाने, कभी चाय पीने और कभी पेशाब करने के बहाने खड़ी करवा कर ताहिर को मौका फराहम किया था कि वो खुली हवा में सांस लेने के अलावा बनज़र गायर माहौल का जायज़ा भी ले सके। आखिरी मरतबा जब ड्राइवर ने खुद पेशाब करने के लिए जीप खड़ी की तो ताहिर ने वहाँ सड़क के किनारे नस्ब संगे मील पर डेरा दून का नाम पढ़ा था, जिससे अंदाज़ा हुआ बसूरत दीगर तो उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अपनी दानिश में उन्होंने बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया था। तीनों बजरिया ट्रेन से भारत आए थे। दिल्ली में वो पहले से बताए हुए एड्रेस पर पहुंचे, जहां एक मुसलमान बुजुर्ग ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें एक आरामदेह कमरे में पहुंचाकर उनके लिए चाय खाने का बंदोबस्त करने लगा। उसने उन तीनों से कोई सवाल नहीं किया था, सिर्फ उनकी शनाख्त ही काफ़ी थी। उसकी तरफ से कोई मज़ीद सवाल ना किए जाने का मतलब यह भी था कि वो उससे कुछ दरियाफ्त नहीं करें। अभी वो बमुश्किल खाना खाने के बाद कमरे सीधी कर रहे थे जब कैप्टन चक्रवती वहां नाजिल हो गया। उसने अपना तारुफ इसी नाम से करवाया था। शायद सलीम उसे पहले से जानता था, क्योंकि वो उनमें सबसे पुराना था। ताहिर का दूसरा साथी मुश्ताक भी उसकी तरह नो गिरफ्तार ही दिखाई दे रहा था, या फिर ज़्यादा पुराना नहीं था। तुम हो मिस्टर ताहिर? चक्रवती ने उन दोनों को मुसाफा करने के बाद करीबन नज़रअंदाज कर दिया था और अब बराह रास्त उसकी आंखों में झांक रहा था। यस सर, उसके बजाय सलीम ने जवाब दिया। चक्रवती का मरकज़ निगाह अब सलीम बन गया था। हमारा नया साथी है महाराज, बड़ा शेर दिल जवान है। कैप्टन चक्रवती ने सलीम की इस बात पर सिर्फ एक लंबी हूँ के साथ रिमार्क्स दिए। शेर जवान है सर, 3 कत्ल में दरकार है, इश्तहारी है सर, सारा शहर इसे जानता है, उसने फिर कहा। जवाब में फिर कैप्टन चक्रवती ने हूँ कहा। ताहिर खुद अभी तक खामोश था। वो जानता था कि अभी कैप्टन चक्रवती उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा,
جب تک کہ اسے عملی تجربہ نہ ہو جائے۔ ویلکم ٹو انڈیا۔ چکرورتی نے اس کی طرف دیکھ کر بالآخر منافقانہ سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکائی۔ میرے خیال سے ہمیں چلنا ہوگا۔ اس کی اگلی بات نے تینوں کو بوکھلا دیا کیونکہ وہ ابھی آرام کرنے کے موڈ میں تھے۔ آل رائٹ، انجوائے یور سیلف۔ شاید اس نے ان تینوں کا اندیا بھانپ لیا تھا۔ تھینک یو سر، ہم واقعی بہت تھک گئے ہیں۔ امرتسر سے یہاں تک کا سفر بڑا تھکا دینے والا تھا۔ اس مرتبہ طاہر نے خود ہی جواب دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ چکرورتی اس پر کھل جائے، لیکن ایس ایس پی یعنی اسپیشل سروس بیورو کے کیپٹن نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ شام تک آرام کرو، رات کو اپنے دوست کو موج میلہ بھی کروا دینا، میں نے بابا جی سے کہہ دیا ہے۔ اس نے پھر سلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بابا جی اس بزرگ کا نام تھا جس کے مکان پر انہوں نے قیام کیا تھا۔ یہ مکان دہلی کے ایک مسلم محلے میں تھا اور یہاں بابا جی اکیلے ہی رہتے تھے۔ اب تک انہیں بابا جی کے علاوہ اور کوئی یہاں دکھائی نہیں پڑا تھا۔ یہی ایڈریس انہیں دیا گیا تھا، یہی نام بھی بتایا گیا تھا۔ پہلے پہل تو طاہر قدرے حیران بھی ہوا کہ صرف بابا جی کے نام سے وہ کیسے یہاں مطلوبہ بندے تک پہنچیں گے، پھر خود ہی مطمئن بھی ہو گیا، اور یہاں پہنچنے کے بعد تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ واقعی اس کا واسطہ بڑے خطرناک لوگوں سے پڑا ہے۔ اب تک وہ اس تنظیم کے 2 کارندوں سے مل چکا تھا جو اتنے محتاط تھے کہ ان سے گفتگو کے لیے بھی لفظ سوچ سمجھ کر خرچ کر رہے تھے۔ اس بات کی تو اسے خبر تھی کہ بھارت کی یہ دہشت گردی سرکاری ایجنسی ہمیشہ وقتی سیف ہاؤس اس میں بناتی ہے، ان کے را کی طرح بھارت کے کسی شہر میں مستقل سیف ہاؤس نہیں تھے۔ یہ لوگ اتنے محتاط تھے کہ اپنے ایجنٹوں کو موصول کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بناتے اور اگلے ہی روز وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ دہلی کے اس قدیم مسلم محلے میں انہوں نے طاہر اور اس کے دونوں ساتھیوں کے استقبال کے لیے بھی یہ عارضی ٹھکانہ حاصل کیا تھا۔ ظاہر ہے مسلم علاقے میں وہ کسی مسلمان کی شناخت کے ساتھ ہی رہتے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بابا جی بھی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے اور ہرگز مسلمان نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے طور اتوار سب مسلمانوں والے تھے، لیکن طاہر نے جلد ہی یہ بھی جان لیا کہ بابا جی ان سے بات کرنے سے اعتراض ہی برت رہے تھے۔ وہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب عموماً ہاں نہ میں دیتا تھا۔ کسی ممکنہ شک سے بچنے کے لیے جس کا موقع انہیں نہ مل جائے، اس نے پھر خاموشی ہی میں مصلحت جانی تھی۔ شام ڈھلے تک وہ لمبی تان کر سوتے رہے۔ بیدار ہونے پر انہیں ایک مرتبہ پھر چکرورتی کی شکل دکھائی پڑی، جس نے ان کے لیے ایک 4 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ہوٹل میں انہوں نے ڈنر کیا اور اس آدھ ننگے جسم والی لڑکی پر داد و تحسین کے ڈونگرے جی بھر کے برسائے، جس نے ہوٹل کے اس حال میں موجود باقی گاہکوں کو قریباً نظر انداز کر کے صرف ان کا طواف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر وہ ناچتے ہوئے طاہر پر جھک جاتی اور اس کے اتنا نزدیک آ جاتی کہ طاہر کو اپنے جسم پر اس کی سانس انگاروں کی طرح چبھنے کا احساس ہوتا۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیپٹن چکرورتی نے دراصل ایس ایس پی کے چنگل میں پھنسنے والے اس نئے بٹیرے کو اپنے روایتی انداز میں ویلکم کہا تھا۔ ان کے پاس یہ بڑا مؤثر ہتھیار تھا۔ عموماً وہ اس جال سے نئے پنچھیوں کو شکار کرتے تھے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی یقیناً اسی طرح ان کے دام اور تنظیر میں گرفتار ہوئے تھے، اور اب وہ اس دلدل میں اترنے جا رہا تھا۔ اس نے کیپٹن چکرورتی کو پہلے ہی ڈنر میں اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ شراب اور شباب اس کی بہت بڑی کمزوری ہے، اتنی بڑی کمزوری کہ جس کی بنا پر وہ اگر چاہیں تو طاہر کے ذریعے اس ملک میں کوئی بھی آفت لا سکتے ہیں۔ رات دیر گئے وہ ہوٹل سے باہر نکلے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کیونکہ وہ دن میں 6-7 گھنٹے مسلسل سوتے رہے تھے۔ کیا خیال ہے اپنے سفر کا آغاز کریں؟ رات اچھی گزر جائے گی، کیپٹن چکرورتی نے باہر آتے ہوئے کہا۔ یس سر، جیسے آپ کی مرضی، طاہر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے ان تینوں کو اس ٹھکانے پر ڈراپ کیا تھا جہاں بابا جی ان کے منتظر تھے۔ ابھی تک وہ ان کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ تینوں کو باری باری اس نے درباریوں کی طرح جھک کر سلام کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ طاہر کو یہ بابا جی کسی الف لیلوی داستان کا پر اسرار کردار دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی نشست و برخاست، چال ڈھال سب تاریخی کتابوں میں لکھے گئے کرداروں سے ملتی جلتی تھی، جو قدیم محلات میں اب کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکے تھے اور اپنے آقاؤں کی خصوصی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد موت کا فرشتے کی طرح کیپٹن چکرورتی ان کے سامنے موجود تھا۔ اس مرتبہ وہ ایک بڑی جیپ لے کر آیا تھا۔ تینوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور خاموشی کے ساتھ جیپ نما کار میں بیٹھ گئے، جس کی کشادہ اور آرام دہ سیٹوں پر بیٹھنے کے بعد وہ اس کے غیر معمولی ہونے کے قائل ہو رہے تھے۔
بظاہر دکھائی دینے والی اس جیپ کو شاید بطور خاص طویل سفر کے لیے آراستہ کیا گیا تھا۔ اگلی سیٹ پر چکرورتی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تینوں نے اس کے پیچھے جگہ سنبھال لی۔ تینوں ہی 3 الگ الگ سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ طاہر اور سلیم آپس میں قدرے بے تکلف تھے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی، جس کی ملاقات ان سے بالکل آخری لمحات میں روانگی کے وقت ہوئی تھی، زیادہ وقت خاموش رہ کر ہی گزارا کرتا تھا۔ اس نے اپنا نام مشتاق بتایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہی نظر ڈالنے سے اس کی بے رحمی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کا تعلق ملک کے کسی دوسرے شہر سے تھا، جس سے متعلق نہ تو اس نے انہیں بتایا اور نہ ہی دونوں نے جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہاں سے کسی کے متعلق کوئی بھی جستجو یا تجسس رکھنے کا سیدھا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ ان کے ایسے کسی بھی عمل کا مطلب ان کا ڈبل کراس ہونا لیا جاتا تھا، اور یہاں کسی معمولی شبے کی کم از کم سزا موت تھی۔ دہلی سے غازی آباد اور میرٹھ پہنچ کر کیپٹن چکرورتی نے انہیں ایک سڑک کے کنارے بنے ہوئے ہوٹل سے چائے پلائی۔ تینوں اب تک اونگتے آ رہے تھے، لیکن چائے کا الٹا اثر ہوا۔ کم از کم طاہر تو یہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دانست میں اس کے دونوں ساتھیوں کو چوکس ہونا چاہیے تھا، جبکہ دونوں تھوڑی دیر بعد لمبی تان کر سو گئے۔ انہوں نے 2 الگ الگ سیٹیں سنبھال لی تھیں، جن پر سمٹ اور سکڑ کر وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ طاہر کی یہ کمزوری تھی کہ اسے دوران سفر نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کمزوری ہی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ میرٹھ، بجنور اور مظفر نگر سے گزرتے ہوئے وہ شام ڈھلنے پر دیوبند پہنچ گئے۔ اگلا پڑاؤ یہاں پڑا۔ شہر کے باہر ہی محکمہ ریلوے کے ایک شاندار ڈاک بنگلے میں وہ مقیم تھے۔ اس ڈاک بنگلے میں حیرت انگیز طور پر ان کے علاوہ اور کوئی قیام پذیر نہیں تھا۔ طاہر کے لیے بھارت یاترا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے بھارت کے مختلف شہروں میں موجود سرکاری ڈاک بنگلوں پر قیام کیا تھا، لیکن یہاں کوئی کمرہ حاصل کرنا، خصوصاً اس طرح کے شاندار ریسٹ ہاؤس میں جگہ حاصل کرنا کارِ دار ہوتا تھا، کیونکہ عموماً ایسے بنگلے مختلف سرکاری افسران کی عشرت گاہیں بنے ہوئے تھے، جہاں وہ رنگ رلیاں مناتے رہتے تھے یا پھر انہی افسران کے چہیتے قابض رہتے تھے۔ دیوبند شہر کی مذہبی حیثیت ساری دنیا میں جانی مانی ہوئی تھی۔ یہاں کے عظیم الشان مدرسے میں تو دنیا بھر سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن یہ ڈاک بنگلہ خالی تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اسے آج کی رات بطور خاص خالی کروایا گیا ہوگا، اور محض ایک رات کے لیے ایس ایس پی نے اس بنگلے کو اپنے سیف ہاؤس میں تبدیل کر لیا تھا۔ کیپٹن چکرورتی نے کمال ہوشیاری سے ایک لمحے کے لیے ابھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ دہلی سے یہاں تک کوئی ایک جگہ بھی ان کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اس ڈاک بنگلے میں بظاہر بھارت کے عام ناگرکوں یعنی شہریوں کی طرح قیام پذیر تھے۔ رات انہوں نے یہیں گزاری۔ صبح دیر گئے تک سب لمبی تان کر سوتے رہے، البتہ طاہر جو عادت کے مطابق علل صبح بیدار ہو گیا تھا، ابھی تک اس نے جان بوجھ کر کروٹ نہیں لی تھی، اور دوسرے کمرے سے اٹھنے والی معمولی آوازوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ کیپٹن چکرورتی بیدار ہو چکا ہے۔ اب اسے کمرے سے باہر نکلتے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ طاہر دم سادھے لیٹا رہا، پھر دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھا، اور اب وہ بلی کی طرح پنجوں پر چلتا کھڑکی کے ساتھ لٹکے پردے کے نزدیک آ گیا۔ بڑے تجسس سے اس نے پردہ تھوڑا سا سرکایا اور شیشے میں سے باہر موجود لان میں کیپٹن چکرورتی کو ورزش کرتے دیکھنے لگا۔ طاہر خود مارشل آرٹس کا ماہر تھا۔ 3 مختلف سٹائلز میں وہ کراٹے کے اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس فن کی باریکیوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس کی بے پناہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اس جہنم میں بادل نخواستہ جھونکا گیا تھا۔ کیپٹن چکرورتی کی جسمانی پھرتی اور لپک جھپک پر وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ بھی باہر جا کر اپنا جسم سیدھا کرے، لیکن وہ رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ طاہر نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ 15 منٹ کے بعد ناشتہ تیار ہوگا، گیٹ اپ۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کیپٹن چکرورتی نے فوجی افسروں کی طرح اسے حکم سنایا، اور اس کی کوئی بات سنے بغیر جس طرح آندھی کی طرح آیا تھا، طوفان کی طرح واپس پلٹ گیا۔ طاہر نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سلیم کے جسم پر پڑا کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ طاہر نے کیپٹن چکرورتی کا حکم اس کی طرف منتقل کیا اور خود غسل خانے میں جا گھسا۔ مشتاق کے حساس کانوں تک جیسے ہی یہ آواز پہنچی، وہ بھی بجلی کی سی پھرتی سے اٹھا اور دوسرے غسل خانے میں جا گھسا، جبکہ سلیم نے دوسرے کمرے سے منسلک غسل خانے کا رخ کیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ تینوں ناشتے کی میز پر موجود تھے۔
میز کے دوسرے کونے پر کیپٹن چکرورتی بالی ووڈ کی فلموں میں پیش کیے جانے والے گیسٹاپو کے کسی کردار کی طرح ان کی طرف گھور رہا تھا۔ بیرے نے ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے چن دیے اور تینوں نے ناشتے کے ساتھ مکمل انصاف کیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ناشتے کے خاتمے پر کیپٹن چکرورتی نے اگلا حکم جاری کیا اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر اس آرام دہ جیپ میں وہ عازم سفر تھے۔ اس مرتبہ طاہر نے بطور خاص جو باتیں نوٹ کی تھی، ایک تو جیپ کی نمبر پلیٹ تبدیل ہو گئی تھی اور دوسرے اس کا ڈرائیور۔ پہلا ڈرائیور دیوبند میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے شاید ان باتوں کا نوٹس نہیں لیا تھا یا پھر انہوں نے اس کا اظہار مناسب نہیں سمجھا تھا۔ تینوں دم سادھے لیٹے رہے۔ خصوصی ہدایات کے تحت یہاں سلیم اور طاہر بھی خاصے ریزرو دکھائی دے رہے تھے اور ابھی تک انہوں نے مشتاق پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس سے زیادہ بے تکلف ہیں۔ وہ عازم بٹواری تھے۔ ابھی تک گو کہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، لیکن طاہر جانتا تھا کہ وہ بٹواری جا رہا ہے۔ ڈیرہ دون کے نزدیک ایک گھنے جنگل میں واقع بٹواری نام کا اس کیمپ کو SSB برگیڈیئر ملہوترا کی کمانڈ میں چلا رہی تھی۔ اس کیمپ سے 3 ماہ کی سخت تربیت پا کر فارغ ہونے والے دہشت گرد بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بہترین اثاثہ بن جایا کرتے تھے۔ جدید ترین طریقہ سے تخریب کاری سے آگاہ یہ دہشت گرد انسانی شکل میں درندوں کا روپ دھار لیتے تھے۔ انہیں ایک ہی بات بتائی اور سمجھائی جاتی تھی کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو روندتے ہوئے نکل جاؤ۔ بے رحمی ان کی سرشت میں بنا دی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ہی ہم مذہبوں ہم وطنوں کی جان لیتے ہوئے انہیں رحم تک نہیں آتا تھا۔ وہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جوانوں کو بے دریغ مارتے چلے جاتے تھے۔ قتل و غارت گری ان کی عادت بن چکی تھی۔ خون برسا کر، آگ لگا کر، دھماکے سے پرخچے اڑا کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگتے تھے۔ انہیں ہر تخریبی کارروائی پر ان کی توقع سے بڑھ کر انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ یہ انعام و اکرام صرف دولت کی صورت میں نہیں بلکہ شراب، شباب کی صورت میں انہیں دیا جاتا تھا۔ ان وحشیوں نے اپنے ہی ملکوں کو بدامنی کا گہوارہ بنا رکھا تھا اور یہ سب کچھ انہیں SSB پڑھاتی تھی۔ ان کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کی معصومیت کو درندگی میں تبدیل کر کے، ان کو زر، زن اور نشے کی لت میں مبتلا کر کے، بھارتی انٹیلیجنس کے سورما انہیں انہی کے ملکوں میں چلتے پھرتے ٹائم بم بنا کر پھینک دیا کرتے تھے، محض اقتدار کی ہوس میں، محض ان کمزور ملکوں کو اپنے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور کرنے کو، محض ان چھوٹے اور نارسا ممالک کی عوام کو بے بسی کا تماشا دیکھ کر اپنی حصے حیوانیت کو تسکین دینے کے لیے چانکیا کے چیلے چانٹے یہ گھناؤنے کھیل رچا رہے تھے۔ دیوبند سے ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ جیپ رڑکی اور سہارنپور کی سڑکوں پر دھول اڑاتی بالآخر شام ڈھلے ڈیرہ دون پہنچ گئی تھی۔ اس دوران راستے میں وہ 3-4 مرتبہ رکے تھے، جہاں انہوں نے کھانا کھایا اور چائے پی تھی۔ کیپٹن چکرورتی بھی ان کی طرح سگریٹ نوش نہیں تھا، البتہ مشتاق سگریٹ پیتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب چکرورتی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تو اس نے جیپ کے اندر دوبارہ سگریٹ سلگانے کی جرأت نہیں کی تھی۔ دوران سفر سڑک کے دونوں کنارے انسانوں کا ازدحام بہہ رہا تھا۔ طاہر سے بھارت کا یہ اہم ترین صوبہ یوپی اجنبی نہیں تھا۔ وہ ڈیرہ دون تو کبھی نہیں گیا تھا، البتہ ایک مشن کے سلسلے میں اس نے مسوری میں ضرور قیام کیا تھا۔ سڑک کے گرد بنے کھیت کھلیان اور دیہاتوں کے ننگ دھڑنگ بچے اور مدکوک چہروں والے کسانوں پر اسے بہت رحم آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی غربت اور بے بسی کے ساتھ یہ لوگ کس طرح جی رہے ہیں، زندگی کی گاڑی کیسے گھسیٹ رہے ہیں۔ جہاں کہیں ان کی جیپ رکتی، عورتیں اور مرد اس امید پر ان کے قریب سے گزرنے کی کوشش کرتے کہ شاید انہیں کچھ بھیک مل جائے۔ راستے میں مختلف پڑاؤ کرتے بالآخر وہ ڈیرہ دون پہنچ گئے تھے، جہاں انہیں اب رات ڈھلنے کا انتظار کرنا پڑا۔ شام کا ملگجا اندھیرا پچھم کی سمت سے سفر کرتا اس ریسٹ ہاؤس کے گرد نیم دائرے کی صورت میں کھڑے شاہ بلوت کے درختوں پر بسیرا کر رہا تھا۔ یہ بھی کوئی سرکاری ریسٹ ہاؤس تھا جس کے باہر کوئی بورڈ بھی ایسا نہیں لگا تھا جس سے پڑھ کر وہ اندازہ کر سکتے کہ اس کا تعلق کس محکمے سے ہے۔ میرے خیال سے شام کا کھانا کھانے کے بعد یہاں سے چلتے ہیں، چکرورتی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ رائٹ سر۔ مشتاق نے بھی اب گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ سامان گاڑی میں رہنے دو، ذرا فریش ہو جائیں، اگلا حکم ملا۔ تینوں اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئے اور اب وہ سب چکرورتی کی کمان میں ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، جس کے دروازے پر ایک شخص پہلے سے ہی ان کا منتظر تھا۔ کھانا کھاتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ چلو بھائی اب چلنا چاہیے، زیادہ دیر ہی نہ ہو جائے۔
چکروتی نے معمول کے مطابق ان کی طرف دیکھے بغیر اگلا حکم سنایا۔ اوکے، سلیم نے کہا، اور تینوں ایک مرتبہ پھر عازم سفر تھے۔ اگلے آدھ گھنٹے کے بعد وہ ایک پہاڑی راستے پر گھوم رہے تھے جہاں دور دور تک کسی ذی نفس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس سے ہی سامنے کا منظر قدرے واضح ہوتا تھا، اور تا حد نگاہ سڑک کے دونوں اطراف گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سڑک پر بھی وہ ایک مخصوص فاصلے تک ہی دیکھ سکتے تھے۔ ڈرائیور جیپ کو بڑی ہوشیاری سے گھما رہا تھا۔ اچانک ہی وہ ایک گیٹ کے سامنے رک گئے۔ یہ گیٹ اس طرح اچانک سامنے آیا تھا جیسے کسی نے جادو سے ان کے سامنے سڑک پر گیٹ گاڑ دیا ہو۔ گیٹ کے باہر ایک بیرک نما کمرے میں مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس اندھیرے جنگل میں یہاں شاید دن کے اوقات میں بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو۔ انہوں نے رات کے اس پہر معمولی روشنی کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ بیرک کے دروازے کے باہر البتہ ایک زرد بلب لٹک رہا تھا جس کی روشنی میں سوائے بیرک کے اس دروازے کے اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ رات کے اس پہر گھنے درختوں سے لپٹے کیڑے مکوڑوں کے لڑنے کی آوازیں بھی خاموش تھیں۔ رات کا سحر تھا یا پھر ماحول کی پر اسراریت جس نے تینوں پر چند ثانیے کے لیے جیسے سکتہ ہی طاری کر دیا تھا۔ جیپ اسی طرح کھڑی تھی کہ انہیں سامنے سوائے بیرک کے اور کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ تم ابھی بیٹھو، چکروتی نے ایک فکرہ کہہ کر ماحول کے سکوت کو توڑا اور ان کو سکتے کسی کیفیت سے باہر نکالا۔ تینوں نے سحر زدہ معمول کی طرح اسبات میں گردن ہلا کر اس کے فیصلے پر صاد کیا۔ چکروتی جیپ سے نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہی چوکس بیٹھا رہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیپ رکنے پر بھی کسی نے بیرک سے باہر آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کیپٹن چکروتی نے ان کے سامنے سے گھوم کر بیرک کے دروازے تک پہنچا تو گرین دروازے میں حرکت ہوئی اور وہ کسی جادوئی عمل سے کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والے کی شکل ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چکروتی اندر چلا گیا اور دروازہ اسی طرح بند ہو گیا۔ شاید یہ دروازے کسی میکینزم سے کنٹرول ہو رہا ہو۔ ابھی تک انہیں کوئی پہرے دار بھی دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن وہ سب محسوس کر سکتے تھے کہ ان کی معمولی سی حرکت پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کسی خفیہ کیمرے سے ان کی مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ماحول کے اسی اسرار کو توڑنے کے لیے ہی شاید مشتاق نے سگریٹ سلگایا تھا اور لائٹر سے بلند ہوتے ہوئے شعلے نے چند سیکنڈ کے لیے جیپ کے اندر کے ماحول کو ضرور واضح کر دیا تھا۔ طاہر نے دیکھا کہ اس کے دونوں ساتھی بہت سنجیدہ تھے۔ میں تو یار تھک گیا ہوں، اور میں بھی، تمہارا کیا حال ہے؟ سلیم نے جان بوجھ کر مشتاق کو بھی اسی گفتگو میں شامل کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیں بھی نیند آ رہی ہے، مشتاق نے بظاہر جمائی بھی لی تھی۔ ڈرائیور نے ان کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک انہیں پہلے کی طرح دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور تینوں چوکنے ہو گئے۔ کھڑکی کی طرف بیٹھے طاہر نے جان بوجھ کر شیشے کو گرا لیا تھا۔ یہی عمل سلیم نے بھی دہرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے انہیں بلب کی زرد روشنی میں کیپٹن چکروتی دکھائی دیا جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ دروازہ اس کے تعاقب میں پھر بند ہو گیا۔ چلو، چکروتی نے اپنی سیٹ سنبھالنے پر ان کی طرف دیکھے بغیر ڈرائیور سے کہا۔ انجن سٹارٹ ہونے کی آواز نے انہیں ماحول میں زندگی سرایت ہو جانے کا احساس دلایا، اور جیپ رینگتی ہوئی لوہے کے اس آہنی دروازے کی طرف بڑھی جو انہیں جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی جیپ وہاں پہنچی، دروازہ اپنی جگہ سے سرک گیا۔ شاید یہ دروازہ بھی الیکٹرک کنٹرول تھا، کیونکہ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دوبارہ اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ اب وہ ایک سڑک پر چل رہے تھے جس کے دونوں اطراف میدان، اور میدان کے کونے اور اندھیرے میں ڈوبی عمارات زرد بلبوں کی بیمار روشنی میں جھانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ویسی ہی ایک عمارت کے سامنے جیپ رک گئی۔ سامان اٹھا لو اور نیچے آ جاؤ، کیپٹن چکروتی نے کہا۔ تینوں اپنے اپنے سامان سمیت ان کے تعاقب میں چل رہے تھے جب اچانک ہی ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے شب خوابی کے مختصر لباس میں ایک لڑکی ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے کھڑی تھی۔ ویلکم، اس نے جان لیوا مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ اوکے، گڈ بائے، اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کیپٹن چکروتی نے کہا اور واپس گھوم گیا۔ تینوں کے اعصاب پر بجلیاں گراتی اس لڑکی نے ان کی رہنمائی ایک کمرے تک کی جو آج ان کی خوابگاہ بننے والا تھا، جہاں 3 بستر سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ میرا نام کامنی ہے، کامنی اگروال۔ میں یہاں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے رکھی گئی ہوں۔ آپ کے کمرے میں یہ پش بٹن دبانے سے فوراً حاضر ہو جاؤں گی۔ اس نے حیرت زدہ نئے پنچھیوں پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر ان کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ سامنے لگے ایک بٹن کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ بات کرنے کا انداز خاصا بے تکلفانہ تھا۔ میرا نام طاہر ہے، یہ سلیم اور یہ مشتاق۔
طاہر نے مناسب جانا کہ اپنا تعارف بھی کروا ہی دے۔ شکریہ، لیکن یہاں ہم ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ ابھی آپ یہاں نئے ہیں، کل تک آپ کو یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا علم ہو جائے گا۔ اس نے عجیب سی بات کہہ کر طاہر کو گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ طاہر کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ شاید اس تبدیلی کو کامنی نے محسوس کر لیا تھا۔ میری بات کا برا مت ماننا پلیز، کیونکہ مجھے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس نے بے تکلفی سے آگے بڑھ کر طاہر کا کندھا تھپ تھپایا۔ انہیں کمرے کے استعمال اور صبح کے ناشتے کے متعلق آگاہی دینے کے بعد وہ کنیزوں کی طرح کورنش بجاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تینوں خاصے تھکے ہوئے تھے۔ جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے ان کپڑوں سمیت ہی وہ اپنے اپنے بستر پر گر پڑے اور صبح تک گہری نیند سوتے رہے۔ طاہر البتہ معمول کے مطابق فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس وقت وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے، ناقابل برداشت۔ اس روز جب وہ کرنل صاحب کے ساتھ ایک سرحدی ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے وہاں پر موصول ہونے والی اطلاع کے بعد قدر افسوس اور غصے کے لہجے میں بڑی آہستگی سے کہا۔ طاہر خاموش رہا، کیونکہ اس سے کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ وہ اپنا مشن مکمل کر کے آج ہی واپس آیا تھا اور رات ایک سرحدی پوسٹ پر بسر کرنے کے بعد صبح سویرے یہاں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں کرنل صاحب حسب سابق اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ 2-3 منٹ تک وہ خاموشی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ نوشی کرتے رہے۔ طاہر ان کی اس عادت سے اب تک واقف ہو چکا تھا کہ جب بھی کرنل صاحب نے کسی فیصلے پر پہنچنا ہوتا وہ اسی طرح اٹھ کر سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلتے رہتے، جس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ کر پرسکون ہو کر بیٹھ جاتے۔ طاہر نے محسوس کیا تھا عام حالات میں کرنل صاحب سگریٹ نوشی بہت کم کیا کرتے تھے، لیکن ایسی صورت میں مسلسل سگریٹ سلگائے رکھتے۔ انہوں نے اس مرتبہ طاہر سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل تھے اور اس سے معمول کی باتیں کر رہے تھے، اس کے مشن سے متعلق تفصیلات طلب کر رہے تھے۔ میرے خیال میں اب تم 1 ماہ مکمل آرام کرو، کیونکہ اس مرتبہ کام زیادہ اہم اور قدرے مشکل بھی ہوگا۔ بالآخر انہوں نے کہہ دیا۔ طاہر سمجھ نہ سکا، کیونکہ اصولاً اسے چند روز بعد واپس چلے جانا تھا۔ ابھی اس کا مشن نامکمل تھا اور اس کا ایک ہی حصہ مکمل ہوا تھا، لیکن وہ کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں تھا۔ اس بزنس کا پہلا اور حتمی اصول یہی تھا کہ یہاں احکامات پر عمل کیا جائے اور اس حد تک ہی تفصیلات طلب کی جائیں جس حد تک ضروری ہوں، یا پھر متعلقہ باس جس حد تک بتانا ضروری سمجھے۔ کرنل صاحب نے اس سے چند روز کے بعد ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ چند روز اگلے 10 روز پر پھیل گئے۔ 11ویں روز اسے کرنل صاحب کی طرف سے ملاقات کا پیغام ملا تو وہ قدرے مطمئن ہوا۔ ابھی تک اس کا تجسس قائم تھا۔ کرنل صاحب سے اس کی اگلی ملاقات بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ ان کے ساتھ 2 اور سینئر افسران تھے جنہوں نے اسے ایس ایس بی سے متعلق بریفنگ دی اور تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسپیشل سروسز بیورو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اپنی نوعیت اور حیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ایجنسی ہے، جس کا قیام صرف اور صرف پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ پاکستانی سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر یہ لوگ موجود رہتے ہیں اور ہر لمحے تباہی کے کسی نہ کسی منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ یہ لوگ گمراہ اور بھٹکے نوجوانوں کو اپنے دام میں پھنساتے اور پھر انہیں تباہ کاری کی تربیت دے کر ہمارے ہاں بربادی پھیلانے کے لیے لانچ کر دیتے۔ ایک سینئر افسر دیوار پر لگے ایک نقشے پر مختلف جگہ چھڑی رکھ کر نشاندہی کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس نے اس نقشے پر ایس ایس بی کے مختلف تربیتی کیمپس، ان کے طریقہ کار اور ان کی قوت اور ان کے طریقہ واردات سے متعلق تفصیلات بتلائیں۔ یہ لوگ بھارتی انٹیلیجنسیوں کی کریم ہوتے ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ عموماً ان کا انتخاب بھارتی ایس ایس بی یعنی اسپیشل سروس بیورو کمانڈوز میں سے کیا جاتا ہے، اور یہ تخریب کاری کے نہ صرف ماہر ہوتے ہیں بلکہ اپنے فن میں اختراع کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دفعہ نئے ہتھ کنڈوں اور ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہم بھی ان کی سابقہ طریقہ واردات کا توڑ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی نئی تباہ کاری کی تکنیک اپنا لیتے ہیں۔ اس نے چند ثانیے کے لیے رک کر سگریٹ سلگایا، پھر سامنے دیوار پر لگے نقشے پر اپنی چھڑی کی نوک ایک جگہ رکھ کر طاہر سے مخاطب ہوا۔ یہ ہے ڈیرہ دون۔ بھارتی فوجی افسران کی تربیت کا مشہور زمانہ کالج بھی یہاں موجود ہے۔ یہ راستہ جو قدرے پہاڑی اور جنگلات سے ڈھکا ہے بٹواری کی طرف جاتا ہے۔ ڈیرہ دون سے مسوری کی طرف جانے والی سڑک پر یہ کیمپ آتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر چکراتا کیمپ موجود ہے۔ بٹواری کیمپ ڈیرہ دون کے شمال میں ہے۔
بٹواری اور چکراتا کے درمیان میں بمشکل 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بٹواری کیمپ حال ہی میں بنایا گیا ہے، جسے ایک بریگیڈیئر ملہوترا چلا رہا ہے، جس کی مدد کے لیے بھارتی کمانڈوز کی 2 کمپنیاں موجود ہیں۔ بریگیڈیئر ملہوترا کو را کا خصوصی تعاون حاصل ہے۔ بھارتی فوج کے بہترین انسٹرکٹرز جو اپنے فن پر عبور رکھتے ہیں اس کی ٹیم میں شامل ہیں۔ یہاں خالصتاً تباہ کاری کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یہاں دہشت گردی کو ایک آرٹ کی طرح پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ یہاں وہی ایجنٹ لائے جاتے ہیں جو اپنی وحشت کی انتہا کو چھو رہے ہوں، جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ہو۔ تم اسے رومن اکھاڑا بھی کہہ سکتے ہو۔ یہاں کے انسٹرکٹر جان بوجھ کر ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ 2 ایجنٹوں کو جو وہاں زیر تربیت ہوں آپس میں وحشیانہ جنگ پر آمادہ کریں۔ ان میں سے ایک عموماً اپنی کوئی نہ کوئی ہڈی توڑوا لیتا ہے۔ اس نے براہ راست طاہر کی آنکھوں میں جھانکا، پھر کرنل صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہاں ایک دوسرے کا خون بہانے کی مکمل آزادی ہے۔ اصل میں یہ سب طور طریقے انہیں انسان سے درندہ بنانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر ملہوترا کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلنے والا کوئی بھی ایجنٹ مکمل درندہ بن جائے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں سکولوں کے بچوں کو بم دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، امام بارگاہوں میں نہتے اور بے گناہ انسانوں کا بے دریغ خون بہا رہے ہیں، معصوم بچوں کو اغوا کرنے کے بعد بے رحمانہ انداز سے ان کے جسم کے انگ انگ کاٹ کر انہیں مار رہے ہیں، وہ سب اسی بریگیڈیئر ملہوترا کے تربیت یافتہ ہیں۔ یہ سب ایس ایس بی اور بٹواری کیمپ سے تربیت یافتہ ہیں۔ اس نے اس کیمپ سے متعلق ایسے روح فرسا واقعات اسے سنائے تھے کہ اب طاہر کو گھن سی آنے لگی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اطمینان سے اس کے پہلو میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی کرنل صاحب کھڑے ہو گئے۔ تمہیں تمہارے ایک ساتھی سلیم کے ساتھ اس کیمپ میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ تمہارا یہ ساتھی جو تھوڑی دیر بعد تمہیں ملنے والا ہے، تمہاری طرح اپنے فن میں طاق اور بہادر ہے۔ طاہر بیٹے، اس کیمپ کو برباد کر کے رکھ دو، اسے تہس نہس کر دو۔ یہی ایک طریقہ ہے دشمن کو مثبت جواب دینے کا۔ اسے بتانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی قومی سلامتی اور سالمیت کے دشمنوں کا آخری حد تک تعاقب کرتے ہیں، اس وقت تک جب تک کہ ہماری بربادی کا خواب دیکھنے والوں کو ہم برباد نہ کر کے رکھ دیں۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں سر، طاہر نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر بڑے مضبوط اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کرنل صاحب نے تحسین آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہیں جہنم میں جھونکنے والی بات ہے، لیکن کسی نہ کسی کو اس آگ کا ایندھن بننا ہی ہے، تبھی یہ آگ ٹھنڈی ہوگی، تبھی یہ آگ بجھ پائے گی، انہوں نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ایک مرتبہ پھر وہی سینئر آفیسر اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے مختلف خدشات اور سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں کیپٹن صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر شاید کسی نئے مہمان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ کرنل صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دوسرے ہی لمحے سلیم مسکراتا ہوا کیپٹن صاحب کی میت میں اندر داخل ہوا۔ طاہر نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا تھا۔ یہ تو عابد ہے۔ قریباً 1 سال پہلے دونوں بھارت ہی میں ایک مشن کے دوران ایک دوسرے سے ملے تھے، تب اس کا نام عابد تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تب اس کا نام بھی عباس تھا۔ یہاں نام تو ہر دوسرے روز بدل جاتے ہیں، کبھی کبھی انہیں اپنا اصلی نام بھی اس چکر میں بھول جایا کرتا تھا۔ بہرحال اب انہیں ایک دوسرے کو طاہر اور سلیم کے نام سے ہی شناخت کرنا تھا۔ سلیم نے بڑی گرم جوشی سے اس سے معانقہ کیا اور دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امید ہے تم دونوں ماضی کی طرح مستقبل میں بھی بہترین دوست ثابت ہوگے۔ کرنل صاحب نے ان کی مسکراہٹوں میں حصہ ڈالا۔ کیوں نہیں سر؟ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کمرے میں اس وقت تینوں موجود تھے، باقی لوگ باہر چلے گئے تھے۔ کرنل صاحب اور ان دونوں کے سامنے چائے کی پیالیاں دھری تھی اور سلیم اسے بتا رہا تھا کہ وہ طاہر کو کس کور کے ساتھ ایس ایس بی کے اس گڑھ تک لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ طاہر جانتا تھا کہ جس طرح بھارتی انٹیلیجنس نے اپنے ڈبل ایجنٹوں کا جال یہاں بچھا رکھا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی دشمن کی چالوں سے باخبر رہنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو بھارتی انٹیلیجنس میں داخل کر دیتے تھے۔ سلیم نے 2 سال کی محنت شاقہ کے بعد دشمن کا اتنا اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ اب اسے اپنے ملک سے رنگروٹ بھرتی کر کے بھارتی کیمپوں تک پہنچانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس نے ایس ایس بی تک راہ کے ذریعے رسائی حاصل کی تھی اور ایک ملک دشمن لسانی تنظیم کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد اس کے سرگرم ممبر کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروایا تھا۔
یہ بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس کھیل میں دشمن کو معمولی سا شک گزرنے کا مطلب سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھا۔ طاہر اس کی سنگینی کا ادراک رکھتا تھا، گو کہ ان کا کام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی بسر کرنا تھا، اور وہ ہر لمحہ تلوار کی دھار پر ہی چلا کرتے تھے، لیکن یہاں کم از کم انہیں دشمن کے باخبر ہونے کی صورت میں بھاگنے کے یکساں مواقع تو حاصل تھے، جبکہ ڈبل ایجنٹ کے کھیل میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں تو وہ ہر لمحہ دشمن کی گرفت میں ہوتے تھے، معمولی شک گزرنے پر انہیں بے نام موت مل سکتی تھی۔ تخریب کاری کے ان تربیتی مراکز میں جانے والے کسی بھی گروپ کے مکمل نوجوان خوش قسمتی سے ہی لوٹا کرتے تھے، عموماً ان میں ایک آدھ کو ضرور مار دیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ لوگ دوہرے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ بسا اوقات وہ کسی شک کے بعد محض زر خرید ایجنٹوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ان کی نظروں کے سامنے اذیتیں دے دے کر اس لیے ہلاک کر دیا کرتے تھے کہ وہ فرار یا غداری کی صورت میں اپنے انجام سے ڈرتے رہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے آقاؤں کے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں، جبکہ دوسری طرف مرنے والے کے ساتھی اس لیے مطمئن رہتے تھے کہ ان کے حلقوں میں اب کوئی مخبر باقی نہیں رہا۔ وہ خود اپنے کسی بھی ساتھی پر معمولی سا شک گزرنے پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے کہ باقی سب لوگ محفوظ رہیں۔ چوہے اور بلی کے اس کھیل کو بھارتی انٹیلیجنس بڑی کامیابی سے کھیل رہی تھی۔ سلیم نے ان لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا تھا کیونکہ ان کے احکامات پر وہ اب تک 2 کامیاب دھماکے کر چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دھماکے خود ساختہ تھے، لیکن کمال یہ تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس کے نزدیک وہ اس کی کامیاب ترین کارروائیاں تھیں جن کے نتائج بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی برآمد ہوئے تھے۔ اس نے طاہر کا غائبانہ تعارف ایک مفرور اشتہاری اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے کروایا تھا، اپنے آقاؤں کو بتایا تھا کہ اس نے طاہر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اب وہ اس کے حکم پر کنویں میں چھلانگ لگانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس نے طاہر کو غائبانہ تعارف انتقام کی آگ میں جھلستے ایک باغی کی حیثیت سے کروایا تھا جو اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو تباہ کرنے پر تولا ہوا تھا اور اپنے انتقام کے چکر میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کا عزم رکھتا تھا۔ کرنل بھاٹیا کو اس نے طاہر کا تعارف اتنا بڑھا چڑھا کر کروایا تھا کہ اس نے فوراً ہی طاہر کی بھرتی کے لیے اسے اوکے سگنل دے دیا تھا، اور سلیم نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے کرنل بھاٹیا کی توقع سے زیادہ ایڈوانس کی ڈیمانڈ کر دی تھی، جس سے کرنل کا یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ پیسوں کی پرواہ مت کرنا، ہمیں ادھر پنجاب میں 3-4 کام کے لونڈے چاہیے، میرا مطلب سمجھتے ہو نا تم؟ کرنل نے اس کے سامنے اپنے پستول کا چیمبر لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ سلیم اس وارننگ کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک بڑی سی گالی کرنل کو دی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سر، میں بڑا محتاط آدمی ہوں، ابھی تک میرے بچے رہنے کا راز بھی یہی ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایجنٹ بھرتی نہیں کیا، اب بھی بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر اس گیم میں ہاتھ ڈالا ہے سر۔ آپ کو ہیرا دے رہا ہوں، آج تک ایسا سورما کسی ماں نے نہیں جنا۔ سالے نے ایک ہی مقابلے میں 3 پولیس والے مار دیے تھے۔ بس اس کی ایک ہی کمزوری ہے، پیسہ۔ اسے پیسہ چاہیے، عورت اور شراب سے تو یوں بھاگتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھئے۔ اس نے کرنل بھاٹیا کو اپنی چرب زبانی سے بلا آخر اچھی طرح شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس فن میں وہ ماہر تھا۔ کرنل بھاٹیا کا اشتیاق اس نے اتنا بڑھایا کہ اب وہ سلیم سے تقاضا کر رہا تھا کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو اسے بھارت لے آئے۔ کرنل بھاٹیا کو پنجاب میں ایسے 3-4 لڑکوں کی اشد ضرورت تھی۔ اگر وہ 2-3 کامیاب دھماکے ادھر کروا دیتا تو اس کے کندھوں پر بریگیڈیئر کے سٹار لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اگر ملہوترا جیسے گدھے کو ان لوگوں نے بریگیڈیئر بنا دیا ہے تو اسے کیوں نہیں؟ وہ بہرحال ملہوترا سے زیادہ اچھی کارکردگی کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ ستم بالائے ستم کے اب اسے اس کیمپ میں بھی ملہوترا کے ڈپٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دینا تھی۔ آل رائٹ ملہوترا، دیکھ لوں گا تمہیں بھی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اور ہاں، دس از بٹوین می اینڈ یو، یعنی یہ صرف میرے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ اچانک ہی وہ سلیم سے سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ سر، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں بریگیڈیئر صاحب کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دوں گا۔ اس نے کرنل بھاٹیا کا اندیا بھانپ لیا تھا۔ ویل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ کرنل نے گھنی مونچھوں کے پیچھے سے دانتوں کی نمائش کی۔ وہ کم از کم یہ تو ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس 2 ٹکے کے مسئلے کو بھارتی فوج کے 2 افسران کی معاصرانہ چشمک کا احساس بھی ہو پائے۔ ایز یو وش سر، جیسے آپ کی خواہش جناب۔ سلیم نے چاپلوسی کے انداز میں دانت نکال دیے۔ کرنل نے اسے اس مرتبہ بطور خاصا بڑا ٹریٹ دیا تھا۔
اور روانگی پر اس کی ڈیمانڈ کردہ کھلی رقم اسے نقدی کی صورت میں تھما دی تھی۔ حالانکہ یہاں کا اصول یہی تھا کہ آدھی رقم ایڈوانس اور آدھی رقم کام ہونے کے بعد دی جاتی تھی، لیکن کرنل بھاٹیہ نے اس سے بے پناہ امیدیں وابستہ کر لی تھی اور اب تمام اصول و ضوابط جہنم میں جھونک کر اس کو خوش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یوں بھی ان کے پاس لٹانے کے لیے خاصی رقم موجود تھی۔ ویزے کے لیے طاہر کا نام پہلے ہی سے بھارتی قونصلیٹ میں پہنچ چکا تھا، لیکن ان کا ویزا معمول کے مطابق ہی لگا تھا۔ عام لوگوں کی طرح انہیں بھی قطار میں لگ کر دھکے کھانے پڑے تھے۔ دونوں طرف سے یہ ضروری سمجھا گیا تھا۔ جس روز ویزا لگوا کر طاہر اور سلیم واپس لوٹے، اگلے ہی روز سلیم کو راہ کی طرف سے پیغام مل گیا کہ مشتاق نامی نوجوان ان کی ملاقات کو آ رہا ہے، جس سے طاہر کو ملانا ضروری ہے کیونکہ اسی نے سفر کا بندوبست کرنا تھا۔ اس طرح مشتاق ان سے آن ملا۔ مشتاق کی ملاقات سے علیحدگی تک اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی تھی، اور دشمن ایک دہشت گرد کی شناخت ہونے کے باوجود وہ لوگ اسے گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اس کھیل کے اصول دنیا کے تمام کھیلوں سے نرالے تھے۔ یہاں بادشاہ کو مات دینے کے لیے 2-3 مہرے مروا دینا معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ سلیم کے ذریعے اب تک دشمن کے 6 اہم ایجنٹ اس ملک میں ایکسپوز ہو چکے تھے۔ ان سب پر پاکستانی انٹیلیجنس نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے خلاف ضرورت کے مطابق مناسب کارروائی بھی کی گئی تھی، لیکن کسی ایک مرحلے پر بھی را کو اس بات کا احساس نہیں ہونے پایا تھا کہ ان کی صفوں میں کوئی ڈبل ایجنٹ گھس آیا ہے، کوئی ایسا گھر کا بھیدی جو وقت آنے پر ان کی لنکا ڈھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ مشتاق نے اپنی دانست میں طاہر سے متعلق مکمل تفتیش کی تھی۔ وہ شاید یہاں کا مقامی سپاہی ماسٹر تھا۔ مشتاق اپنی دانست میں اچانک ہی ان سے ٹکرایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ اس کی توقعات سے بڑھ کر سمارٹ تھے۔ راہ نے اپنے مقامی سپائی ماسٹر اور ایجنٹوں کو پاکستانی انٹیلیجنس کی نظروں سے بچانے کا بظاہر بہت فول پروف نظام بنا رکھا تھا۔ مشتاق نے سلیم سے ملاقات کا کوئی وقت یا مقام طے نہیں کیا تھا، صرف اس سے اگلے 2 دن کی مصروفیات اور اس کے ممکنہ مقامات جہاں ملاقات ممکن تھی دریافت کیے تھے، اور سلیم جو اس سارے کھیل کے داؤ پیچ سیکھنے کے بعد میدان میں اترا تھا، اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے ٹیلی فون پر اپنے 3-4 ایسے ممکنہ ٹھکانے بتائے تھے جہاں مشتاق اور اس کی ملاقات کی صورت میں دونوں کی مکمل نگرانی آسانی سے کی جا سکے، اور یہی ہوا۔ مشتاق کو تو اس بات کی خبر نہ ہو سکی کہ وہ جس فون نمبر پر سلیم سے بات کر رہا تھا وہ نمبر بھی بگ تھا۔ سلیم نے اسے 5 منٹ تک اپنے ساتھ گفتگو میں الجھائے رکھا تھا، اور اس دوران اس جگہ کی نشاندہی ہو چکی تھی جہاں سے مشتاق اسے فون کر رہا تھا۔ یہ شہر کی ماڈرن کالونی کا ایک بنگلہ تھا جو ایک ریٹائرڈ افسر کا مسکن تھا۔ اس طرح دشمن کا ایک اہم ٹھکانہ پاکستان انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکا تھا۔